बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायज़ा की इस नशिस्त में आपको खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान में तारीख़ रकम हो रही है, और वो किस तरीके से कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनका पहली मरतबा 69 सालों में एहतसाब हो रहा है, और एहतसाब हो रहा है मुल्क की सबसे आला अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। और इस एहतसाब के पीछे एक अहम सियासी जमात है। हम बात करेंगे उस सियासी जमात के सरबराह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, एंड वेलकम टू फोकस विद फायज़ा। इमरान खान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कुछ हियरिंग्स गुजर चुकी हैं, तकरीबन 5-6। कितने पुरुमीद हैं आप पनामा हियरिंग की समाअत से कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन के हक़ में जाएगी? ये जो पिटिशन है ये की तो तहरीक इंसाफ ने है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की पिटिशन नहीं, पाकिस्तान की है। क्योंकि जो पैसा चोरी हुआ है वो पाकिस्तानियों का है। पनामा के जो डिस्क्लोजर्स थे उसमें वो हमने तो नहीं किए, वो तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजे हुआ जिसके अंदर नवाज़ शरीफ की जो सब जानते थे जो चीज़ें, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तो पनामा में जो कंपनीज़ इन्होंने नीलसन और नेस्कॉल इनकी फैमिली की जो एक्सपोज की, उससे सबको वाज़े एकदम हो गया कि वाकई जो लोग सोच रहे थे वो निकला है बाहर। लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट में आए इसलिए कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, ना नैब ने मूव किया, ना एफपीआर ने कुछ किया, ना असेंबली ने उसको अकाउंटेबल ठहराया। तो एंड में हमें फिर हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी, हम सुप्रीम कोर्ट में आए। और सुप्रीम कोर्ट में एक पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी तारीख़ ये है कि यहाँ कभी भी ताकतवर का कभी भी एहतसाब नहीं हुआ। यहाँ गरीब लोग पकड़े जाते हैं, कमज़ोर लोग पकड़े जाते हैं, या सियासी मुखालिफ होते हैं उनको थोड़ी देर में जेलों में डाल देते हैं, लेकिन करप्शन के अगेंस्ट कभी भी एक सीरियस एफर्ट नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि रूलिंग एलीट सारी करप्ट है, वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो उनको पता होता है कि दोनों के पास दोनों के करप्शन के प्रूफ्स पड़े हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर अदालत में जवाब इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन आप पुरुमीद कितने हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें नवाज शरीफ का बचना बड़ा मुश्किल है। इसमें बड़ी वाज़े चीज़ें सामने आ गई हैं कि जो सारा प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना मनी ट्रेल बताई थी दुबई से, कि दुबई में कोई स्टील मिल बेची 1980 में और उससे फिर पैसा गया पहले का सऊदी अरेबिया के ज़रिए गया, फिर उसके बाद अब जब से अदालत में आए तो कतरी शहज़ादा टू द रेस्क्यू, तो वो कहते हैं अब कतर के ज़रिए मेफेयर गया। लेकिन दोनों चीज़ें डिपेंड करती थी कि कितना पैसा जनरेट किया वो दुबई की गल्फ स्टील ने। तो हमने अदालत में इनकी डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज कर दिया है कि वो बजाय कोई पैसा जाने के वो गल्फ स्टील 26 लाख दिरहम का नुकसान कर बैठी थी, तो पैसा तो था ही नहीं। तो इनका सारा केस ही कोलैप्स हो जाता है। अगर पैसा नहीं था तो इसका मतलब कि वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि फ्रॉम लाहौर टू लंदन वाया एल्फर्ड मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल बताई गई थी 1998 में शरीफ फैमिली की, और फिर इसाक डार का 2000 में एफिडेविट था जो उसने कन्फेस किया था मैजिस्ट्रेट के सामने कि उसने सारे नाम दिए थे, वही काजी फैमिली लंदन जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, वो कंफर्म किया उसने कि वहाँ से पैसा गया मनी लॉन्ड्रिंग करके, शरीफों ने पैसा भेजा। तो इसका मतलब कि अगर गल्फ स्टील में पैसा नहीं था 1980 में, तो पैसा तो फिर एक ही तरह जा सकता था मेफेयर फ्लैट लेने के, मनी लॉन्ड्रिंग करके। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आऊंगी। आपने बात की कि आप लोगों ने इनके डॉक्यूमेंट्स दिए। अब उस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये उन्होंने कहा सब जुडिस मैटर, आई कांट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, बट दे सेड कि जो पीटीआई के जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा जज साहिबान ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, कि आप लोग तो जो गूगल इंटरनेट वाली एविडेंस दे रहे हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अटेस्टेड। दैट वाज द क्रक्स ऑफ इट। नहीं, जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये उनको कहा, जो नवाज शरीफ के जो वकील थे उनको कहा कि ये जो आप सारी कहानियाँ सुना रहे हैं, ये पैसा गया वहाँ से दुबई से पहले कतर गया और फिर वहाँ से जद्दा, उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, आपने कोई एविडेंस नहीं दी। देखिए, ये एक चीज़ समझने वाली बात, जब तक शरीफ ख़ानदान ने ये एडमिट नहीं किया था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेफेयर की ये इनकी हैं,
جو انہوں نے پینما کے انکشافات کے بعد کیا. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے مریم نواز کا انٹرویو 2012 میں کہ ہماری تو کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے. وہ تو جب ریولیشنز آئے پینما کے تب انہوں نے ایڈمٹ کیا. جب ایڈمٹ کر لیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا. ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے تو کورٹ کی مدد کر رہے ہیں, اور ہم نے جو ڈاکیومنٹس دیے ہیں, کوئی 50 ہم نے ڈاکیومنٹس دیے ہیں, لیکن سب کچھ ثابت اب انہوں نے کرنا ہے. لیکن اونرس تب ریلائی کریں گے نا جب آپ کی جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے دا کورٹ ایکسیپٹس دیٹ. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گوگل کر رہے ہیں یا آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, جو نعیم بخاری صاحب بار بار مینشن بھی کر رہے تھے کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی بردرز دا قطری شہزادہ ہیز تھرو دا انٹرنیٹ. ایک منٹ, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ایک اپوزیشن پارٹی ہیں. اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی قانون توڑے یا گورنمنٹ کرپشن کرے تو ہم اس کی نشاندہی کریں. ہمارا اور کام کیا ہے؟ ہم تو کوئی قانون تو نہیں بناتے, ہم کوئی لیجسلیشن تو نہیں بناتے, ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز تو نہیں ہے. ہمارا تو صرف کام یہ ہے. جب پینما کے اندر انکشاف ہوئے تو ہم نے پھر اس کے اوپر پوری کوشش کی پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کی. تو یہ کہنا کہ جناب آپ کے پاس کوئی, ہمارے پاس کوئی ایجنسیز تو نہیں کچھ جا کے انویسٹیگیٹ کریں. پینما کی کمپنیز بنائی اس لیے تھی کہ سارے ثبوت چھپانے کے لیے. اگر یہ پینما میں انکشاف نہ ہوتا تو کبھی بھی پتہ کچھ نہیں چلنا تھا شریفوں کا, کیونکہ یہ کمپنیز بنائی جاتی ہیں پراپرٹیز کو چھپانے کے لیے, اور جو آپ کی کرپشن کا پیسہ ہے, انلیگل ویلتھ یا ٹیکس ایویژن کو آپ چھپانے کے لیے یہ لیئرز بناتے ہیں کمپنی کے. تو ہمارے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا وہ پتہ چلانے کا. جو سپریم کورٹ اس وقت تک جو سمجھ آ رہی ہے ایک لے مین کے لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہم تو نہیں کر سکتے, ہماری جورسڈکشن میں اگر نہیں ہے. ڈو یو سی دیم موونگ ٹورڈز اے کمیشن؟ وڈ یو ایکسیپٹ دیٹ؟ جب آپ نہیں, بالکل کمیشن نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس یہ ایکچولی سپریم کورٹ بالکل کیپیبل ہے فیصلہ کرنے کا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کی سروس میں ہوں, جب آپ ٹیکس کے پیسے کے اوپر کسی بھی گورنمنٹ سروس میں ہوں, آپ گورنمنٹ پوزیشن ہولڈ کرتے ہوں, تو جب کوئی بھی چیز اس طرح کی جو انکشاف ہو پینما جیسا, یا کوئی ریولوشن آئے کہ آپ کی پراپرٹی آپ کی مل گئی ہے وچ از مور دین دا سورس آف یور انکم, پھر سارا جو اونرس آف پروف ہوتا ہے وہ اس کے اوپر شفٹ کر جاتا ہے. تو آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے پھر اگر وہ کمیشن؟ نہیں, میں آپ کو عرض کروں, اس وقت سارا جو اونرس آف پروف ہے وہ شریف خاندان پہ ہے, کیونکہ نواز شریف پرائم منسٹر تھا جب یہ پراپرٹیز لی گئی ہیں. اب اس نے ثابت کرنا ہے, اس نے منی ٹریل بتانی ہے. جو آپ نے سپریم کورٹ کا دیکھا تھا, سپریم کورٹ بڑا کلیئر تھا اس چیز. چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی عمران صاحب وہ یہ ہے کہ جتنے جج صاحبان ہیں, جسٹس وجیہ الدین ہو گئے, جسٹس شاہ صاحب ہو گئے, سب کا یہ کہنا ہے کہ اونرس جو ہے وہ اکیوزڈ پہ آ جاتے ہیں ونس اٹس پروفڈ. لیکن پی ٹی آئی ہیز ٹو گیٹ دا ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیٹ پرووز. نہیں, پینما واز دا پروف. یا آپ جب یہ شروع ہوئی نا پروسیڈنگز, تو اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے کہا کہ کیونکہ آپ ایڈمٹ کر لیا آپ نے کہ آپ کی پراپرٹیز ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ 2006 سے ہماری یہ فلیٹس ہیں, یہ ہمارے, ایک دفعہ آپ ایڈمٹ کر گئے تو پھر ان کے اوپر شفٹ کر گیا اونس, ہمارے اوپر نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کمیشن نہیں بنے گا؟ نہیں, کمیشن بننا نہیں چاہیے. بننا نہیں چاہیے. اور اگر بن گیا وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہماری تو کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ ہی اس کا فیصلہ, یہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے اس کا. ٹھیک ہے. اور اگر سپریم کورٹ کچھ ٹی او آرز دے دیتے ہیں کہ آپ ان ٹی او آرز کے مطابق جو ہے ہم ڈسکشن کرتے ہیں یا ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا ان ٹی او آرز کے مطابق جو ہے چلنا چاہیے, وڈ یو ایکسیپٹ دیٹ؟ نہیں, سپریم کورٹ ٹی او آرز نہیں دے گا. سپریم کورٹ یا تو خود فیصلہ کرے گا, اور وہ کیپیبل ہے فیصلہ کرنے کا, اور ساری قوم بھی یہی چاہ رہی ہے, کیونکہ کتنی دیر سے انتظار, 8 مہینے سے یہ ہاسٹیج ہوئے ہیں ہم یہ پینما کے, کیونکہ نواز شریف پکڑا گیا ہے, اور وہ کبھی ایک جھوٹ بولتا ہے کبھی دوسرا بولتا ہے, اور ساری گورنمنٹ لگی ہوئی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, شریف خاندان کی کرپشن. تو چاہیے تو یہ ہے کہ یہی فیصلہ کریں اور اس کو اور ڈیلے نہ کریں. سینڈنگ اٹ بیک ٹو دی پارلیمنٹ, جیسے پاکستان پیپلز پارلیمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی نا. بٹ ڈو یو سی دیم سینڈنگ اٹ بیک ٹو دی پارلیمنٹ تو کر ہی کچھ نہیں سکتی. یا یہ فیصلہ کریں گے یا کمیشن بنے گی, اور کمیشن کا صرف یہ ہے کہ پھر اور زیادہ اسٹریچ ہو جائے گا. پارلیمنٹ کا اس لیے میں نے کہا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پہ ایڈمنٹ ہے. 4 نکاتی پوائنٹس بلاول بھٹو زرداری دے دیتے ہیں, شاہ صاحب نے ریٹریٹ کیا ہے. پارلیمنٹ میں کیسے احتساب ہوگا, دیٹس انادر کوسچن, بٹ دے آر ایڈمنٹ. پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ دے مس دا بوٹ.
وہ کوشش کر رہے تھے, پتہ نہیں وہ کیا گیم کھیل رہے تھے. Trying to catch up though. خورشید شاہ تو ایک ہی گیم کھیل رہے تھے نا, وہ ان کا نام بڑا ایپ بنا ہوا ڈبل شاہ. وہ کوشش یہ کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز اینڈ رننگ ود دا ہیئر. تو اس کا تو دونوں طرف کھیل رہا تھا, کیونکہ خورشید شاہ کا اپنا کیس پڑا ہوا ہے نیب کے اندر, تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا احتساب ہو. So do you regret? اب ہوا یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل گئے اور ایونچولی سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. تو یہ تو ہماری انیشلی سب کی ڈیمانڈ تھی. جو ٹی او آرز بنائے جا رہے تھے وہ ڈیمانڈ تو ایکچولی یہ تھی کہ یہ اسی طرح کی جوڈیشری یا خود فیصلہ کرے یا کمیشن بنائے, وہ بن گئی ہے. تو ان کو اب کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی, وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو یہ انہوں نے جو نئی ٹرم نکالی ہے ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی یہ ٹرم کیا ہے. So why don't you ask them? مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے. اچھا, do you regret TORs پہ جیسے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا and then you were going to make a speech, you walked out, you were standing behind خورشید شاہ صاحب. Do you regret these decisions of wanting to work with these political parties and then having to move away? نہیں, نو ریگریٹس. اصل میں ساری اپوزیشن کا ضروری تھا کہ ساری ڈیموکریٹک اپوزیشن پارلیمنٹ میں جمع ہوتی. تو کمپرومائز ضروری ہو. نہیں, کمپرومائز اس میں کیا تھا. ڈیموکریٹک جو پارلیمنٹ کے نارمز وہ تو یہ ہوتے ہیں کہ ساری اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی نواز شریف سے ایکسپلینیشن, اور انہوں نے پھر ٹی او آرز فارم کیے جوائنٹ اپوزیشن نے. لیکن وہ بڑا واضح ہو گیا کہ نواز شریف کیونکہ گلٹی تھا, اس نے کبھی ٹی او آرز ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے تھے. تو ایک پوائنٹ آ گیا, ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ٹی او آرز نہیں ایکسیپٹ کرنے لگا. اس کے بعد ضرورت یہ تھی کہ ساری اپوزیشن سڑکوں پہ آتی, اور ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں تھا. اب یہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے, ہم سڑکوں پہ آ گئے, اور ایونچولی میں داد دیتا ہوں تحریک انصاف کے کارکنوں کو, پارٹی کو, اپنی اسٹرگل کر کے ہم نے اب سپریم کورٹ کے اندر کیس لے آئے ہیں. اب پیپلز پارٹی از لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی. اب وہ الٹی سیدھی باتیں کری ہیں ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی وچ میکس نو سینس. Why does he say کہ آپ کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے جو ہے نواز شریف صاحب مضبوط ہوئے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تجربہ خورشید شاہ کو ہے نا, اللہ نہ ہی کسی کو دے ایسا تجربہ. کیونکہ اگر مجھے ایسا تجربہ مل گیا تو میرے خیال میں میرا بھی وہی حال ہوگا جو خورشید شاہ کا ہوا ہے. اچھا, ماضی میں بھی کچھ آپ نے بڑے تلخ اسٹیٹمنٹس دیے تھے شیخ رشید صاحب کے بارے میں, پھر بابر اعوان صاحب کے بارے میں. تو اب جب کمپرومائز کی سیاست میں بات کریں تو آپ کے خیال میں اتنی ایکسٹریم اسٹیٹمنٹس نہیں, ایکسٹریم تو جو do they go a long way خان صاحب؟ نہیں, اٹس ناٹ اے کویسچن آف گوئنگ لانگ وے. جو سچ ہے وہ سچ ہے. جو جس ٹائم پہ میں نے اسٹیٹمنٹس دی ہوں گی وہ سچ تھا, اسی وقت وہ اپروپریٹ تھا. پھر لوگ اگر اپنی پوزیشن سے شفٹ کر جاتے ہیں اور لوگ اگر ایکسیپٹ کر جاتے ہیں ہمارا موقف, تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان کو. دیکھیں نا, So is it my way or the highway? there is only one way. It's not. There is only one way in Pakistan, and that way is کہ اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام ہو. اب انفارچونیٹلی ایک کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ہائی جیک کیا ہوا ہے, جس نے پاکستان کے سارے اداروں کو, سارے سسٹمز کو, اور ان کے لیے ایک پوری جنگ لڑی جا رہی ہے. سارے اسٹیٹس کو کے اگینسٹ تحریک انصاف اکیلی کھڑی ہے. اور جب ہمارے ساتھ کوئی جوائن کرتا ہے, اور جس طرح شیخ رشید ہمارے ساتھ مل کے 8 سال سے وہ لڑ رہے ہیں یہ 2 اسٹیٹس کو کی پارٹی سے, تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ریٹریٹ کیا پاکستان تحریک انصاف اکیلی لڑ رہی ہے, شیخ رشید صاحب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر ایک اکیلی جماعت ہے اور پورے اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب اس کی اسٹریٹجی اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے, اس کی ویژن اتنی ہی باکمال ہونی چاہیے. لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, دھرنا 2014 میں بھی دیکھا, پھر ہم نے اس کے علاوہ دیکھا جو اپنے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا اعلان کیا, کبھی کبھی لیک آف اسٹریٹجی, کبھی کبھی لیک آف ویژن یا یو ٹرنز نظر آتے ہیں ہمیں. دیکھیں, مجھے یہ سمجھائیں کہ وہ جو دھرنے کا سارا ہم جو نکلے تھے وہ کیا کرنے نکلے تھے. یہی چاہ رہے تھے نا کہ جو 2013 کا الیکشن ہوا اس میں 22 پارٹیز نے کہا کہ دھاندلی ہوئی, اور ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ دھاندلی ہوئی تو انویسٹیگیشن ہو. الیکشن کمیشن کمپلیسٹ تھی نون لیگ کے ساتھ, انہوں نے مل کے دھاندلی کی تھی, لہٰذا ہم ایک جوڈیشل کمیشن مانگ آپ نے کہا میں استعفیٰ لے کے اٹھوں گا یہاں سے. سن لینا, لیکن ہم چاہ کیا رہے تھے, ہم تو 4 حلقے سے شروع ہوئے تھے, اور ایونچولی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ انویسٹیگیشن ہو. وہ ہمیں جوڈیشل کمیشن مل گئی تھی, انویسٹیگیشن ہو گئی تھی, تو اور ہم نے کیا کرنا تھا. اور اگر آپ وہ دیکھ لیتے جو انہوں نے 40 فائنڈنگز دی تھیں, تو وہ تو ایکچولی
اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائیں تو پاکستان کے الیکشن ہمیشہ فری اینڈ فیئر ہو. تو وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں امپلیمنٹ ہوئی. اور اب بھی اور اب ہم کیا لے کے نکلے تھے؟ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ساری پارٹی چاہ رہی تھی نواز شریف کی انویسٹیگیشن وہ ہو رہی ہے, تو ہم تو اپنے آبجیکٹو پہ کامیاب ہو گئے ہیں. اس پہ یو ٹرن کدھر ہے؟ بیکاز آپ کی جو اتنی ایکسٹریم پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ میں تو استعفیٰ لے کر ہی اٹھوں گا, ٹھیک ہے نا, اس میں بالکل دیر از نو ٹرننگ بیک. ابھی بھی کیا پولیٹیکل ریٹرک ہے؟ کیا سیاسی کارکنان کے لیے ہوتا ہے یہ؟ نہیں, آپ اس کو مس کر رہی ہیں پوائنٹ کو. پوائنٹ یہ تھا کہ یا انویسٹیگیشن ہوگی یا استعفیٰ ہوگا. ابھی بھی ہم آئے تھے یا تلاشی ہوگی یا استعفیٰ ہوگا. تو ہم نے تو ابھی بھی اگر یہ تلاشی نہ ہوتی تو ہم سڑکوں پہ ہوتے. سو بیسکلی اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آپ کو جسٹس نہیں دیتی تو آپ کے پاس سوائے اسٹریٹ موومنٹ کے کوئی دوسرا راستہ رہتا نہیں ہے. اب آپ کے سامنے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہ اس ملک کے اندر نیب فنکشن کر رہی ہے, نہ ایف بی آر کر رہی ہے, نہ ایس ای سی پی کر رہی ہے, نہ ایف آئی اے کر رہی ہے. یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جب بھی ایک ناانصافی یا کوئی جرم ہوتا ہے تو یہ پھر کک ان کر جاتی ہیں اور پھر یہ موو کر کے ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرتی ہیں. جب ان کو جب ہائی جیک کر لیتی ہے گورنمنٹ, ان کی کوئی اٹانومی نہیں ہوتی, تو پھر ہماری طرح کے لوگ جو جسٹس چاہتے ہیں ان کے پاس سوائے اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ایک میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا, لاک ڈاؤن کے قریب تھا, اور یہ تھا کہ آپ نے کہا یا استعفیٰ دیں یا تلاشی دیں, اور آپ سے پوچھا گیا کہ اگر سپریم کورٹ میں جیسے کہ اگر بلا لیتے ہیں وہ پیشی کے لیے, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پٹیشن کو, آپ نے کہا آسمان نیچے بھی گر جائے یہ لاک ڈاؤن تو ہوگا. وائی سچ ایکسٹریم اسٹیٹمنٹس؟ ایکسٹریم نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, اگر سپریم کورٹ میں ایکسیپٹ ہو جائے آپ کو سمجھ نہیں, فائزہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ میں ایڈورسیریل ہوتی مینز کہ ہمیں جا کے ثابت کرنا پڑتا, جو میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا, وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہونی تھی. یہ سپریم کورٹ انکوزیٹوریل ہے, یہ خود ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ انہوں نے ثبوت دے لیں. ساتھ ڈسکلیمر ایشو کر دیا کریں, ڈسکلیمر ایشو کر دیا. نہیں ہوتا, وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایکچولی بڑی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا جو بھی ہو جائے, آسمان بھی گر جائے, یہ لاک ڈاؤن تو ہوگا. دیکھیں, کس نے تلاشی لینی تھی؟ میں نے تو نہیں لینی تھی, سپریم کورٹ نہیں لینی تھی نا. اور سپریم کورٹ نے جب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, جو فرسٹ کو سیکنڈ کو ہمارا وہ تھا اور وہ ہونا تھا, اگر نارمل وہ سپریم کو کہتا نا کہ نارمل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, یعنی کہ ہمیں سب کچھ ثابت لے کے آنا تھا, انہوں سے ہمارے پاس ہوتا, وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم کدھر سے لے کے آئے ثبوت؟ ہمارے پاس, ہمارے نیچے تو ایف آئی اے اور نیب وغیرہ نہیں ہے نا, تو وہ تو ہم نے اپنا وہ جاری رکھنا تھا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ انکوزیٹوریل ہوگا, فرسٹ کو 2 کو ہم نے کرنا تھا لاک ڈاؤن, فرسٹ کو جب انہوں نے کہا تو تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی. اچھا خان صاحب, آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن ہوگی آپ اس کو قبول کریں گے اور پھر 2018 کے الیکشنز کی تیاری کریں گے. تو 2018 کے انتخابات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, کون سے الیکٹورل ریفارمز جو ہے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, یا پی ٹی آئی جو ہے اٹس ورکنگ ٹورڈز برنگنگ آؤٹ دوز الیکٹورل ریفارمز؟ الیکٹرل ریفارمز سے بات بنے گی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر خود وہ لوگوں نے مدد کی تھی پی ایم ایل این کو الیکشن جیتنے کی 2013, اور وہی الیکشن کمیشن نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی جن لوگوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی. اب وہ الیکشن کمیشن جب کمپلیسٹ ہو تو ہمارے سامنے رزلٹس ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور اسی لیے ہی جو جوڈیشل کمیشن تھی اس نے 40 فائنڈنگز دی تھی. انہوں نے اس لیے دی تھی کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے بیسکلی تو وہ الیکشن ان لافل تھا, کیونکہ 35% فارم 15 مینز کہ 25 ملین بیلٹس مسنگ تھے. جب 25 ملین بیلٹس مسنگ ہو, اس کا مطلب کہ وہ کہیں تھیلیوں میں بھی جا سکتے تھے. تو ہمارا تو یہ کنٹینشن تھی, لیکن انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا, نہ انہوں نے انکوائری کچھ کی. اب پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لا کمزور ہیں, پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن پھر سے دھاندلی کرتی ہے تو کون پکڑے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن ہی ٹرائبیونل بناتی ہے. اسی نے جس نے پکڑنا ہوتا ہے وہ خود ہی جب چوکیدار مل جائے چور کے ساتھ تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ جو مرضی قانون بنائیں. تو وائی کانٹ یو پش فار دیز ریفارمز ان سائڈ دا پارلیمنٹ؟ پارلیمنٹ میں اٹینڈنس ہی اتنی پور ہے پی ٹی آئی کی. اس پارلیمنٹ میں بات سنیں, کیا جب انہوں نے 40 فائنڈنگز جوڈیشل کمیشن نے بتائی الیکشن کمیشن کے خلاف, وہ غیر قانونی چیزیں ہوئی تھی 40, تو وہ قانون کے تو خلاف چلے گئے, پکڑا بھی کوئی نہیں گیا,
تو پھر چلے جائیں گے, کون پکڑے گا؟ پارلیمنٹ کا کوئی کردار ہے؟ ایک منٹ, دیکھیں قانون تو آپ تب بنائیں کہ قانون انہوں نے نہ توڑے ہوں اور پھر دھاندلی ہو گئی ہو. جب قانون توڑ کے دھاندلی کی ہے. Do you believe the Parliament of Pakistan has any role to play in the legislature for Pakistan? نہیں, دیکھو پھر میں آئی ریپیٹ, اگر تو قانون توڑ کے, اگر قانون توڑے نہ ہوتے اور قانون کے اندر کوئی پرابلم نہیں, سنیں میری بات, اگر تو قانون میں کوئی پرابلم ہوتا نا تو پھر تو آپ نئے قانون بنا دیں. لیکن جب آپ قانون ہی توڑتے ہیں اور آپ نے پکڑے ہی نہیں جانا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کیسے کم ہوئی؟ جب انہوں نے ٹارگٹ کلرز کو پکڑا. اس سے پہلے بھی قانون تو سارے تھے, ٹارگٹ کلر نہیں پکڑے جا رہے تھے, نہیں ختم ہو رہے تھے نا ٹارگٹ کلنگ. جب انہوں نے رینجرز نے جا کے ٹارگٹ کلرز کو پکڑا تو امن ہوا نا. قانون تو پہلے بھی وہی تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, لیکن کیا اس قانون کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تو آپ اور قانون سازی بھی تو کر سکتے ہیں ٹو میک شیور کہ فل پروف ہو جائے نا. نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے خیال میں پارلیمنٹ میں مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا, آپ کے خیال میں پارلیمنٹ میں کوئی ایسا سبسٹینشیل کام ہو سکتا ہے پھر یا نہیں؟ نہیں, جب گورنمنٹ خود قانون توڑتی ہے نا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھا, یہ غیر قانونی چیز تھی. کوئی پکڑا گیا؟ 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھی, ایک آدمی نہیں پکڑا گیا. سر میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون تو تھا نا, فارم 15 تو بھرنے تھے نا. جب نہیں بھرے گئے تو وہ تو قانون تھا. سو دیٹ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک اکاؤنٹیبل نہیں لوگ کیے جائیں گے, یہ جو سارا پروسیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے, یہ گورنمنٹ, یہ ایک پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کا ہے, جو آج تک کبھی ہوا نہیں ہے. تو آپ نے کرپشن اگر ختم کرنی ہے تو جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور اکاؤنٹیبلٹی پٹواریوں کی نہیں, جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز ہیں. عمران صاحب, اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے, اور یہ بہت ساری دہائیوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے علاوہ ایک تھرڈ فورس جو آئی ہے جس سے لوگ ریکن کر سکتے ہیں. تو پارلیمنٹ کا بہرحال ایک اہم کردار تو ضرور ہے, اور جو نہیں ہوگا لیکن اچھا, لیکن آپ پارلیمنٹ سے جو ہے اپنی سیلری لے رہے ہیں. اوہ, سیلری تو اپوزیشن ہے نا. لاکھوں میں نہیں سیلریز لے رہے ہیں سارے ایم این ایز آپ کے. ایک منٹ ٹھہرے, میری بات سنیں. مطلب سیلریز تو لے رہے ہیں نا. اوہ الٹی, پارلیمنٹ کے اندر کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ تو پوچھے نا. ہم یہ نہ پوچھے کہ سیلری لے رہے ہیں, پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو جواب دہ ہی نہیں ہے. آرٹیکل 40 کا آئین کا کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کا, کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ پارلیمنٹ کو جواب دیں. جب وہ جواب ہی نہیں دے رہا تو کسی وجہ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سارے خورشید شاہ بن جائیں, ہم بھی بڑی اچھی اپوزیٹ, ہم سیلریز بھی لیں گے, ہم اٹینڈنس بھی کریں گے, لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. آپ نے حالیہ جو ایک انٹرویو دیا ہیرلڈ کو, اور آپ نے کہا کہ the National Assembly is the most boring place on earth and the house is meaningless. It is. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. What do you mean by boring place? میں بورنگ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی کام کا چیز پاکستان کے لیے ہوتی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے سب سے بڑے پرابلمس کیا, 2, ٹیکس ایویژن اور کرپشن. یہ 2 وجہ سے ہمارا ملک وائبل نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے میں, ریکارڈ ڈیٹ ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے, ہم بالکل بینکرپٹ ہیں اس وقت. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اپنی عوام پہ خرچ, اسکولوں پہ, تعلیم پہ, ہسپتالوں پہ. تو یہ کیوں نہیں پیسہ اکٹھا ہو رہا؟ کیونکہ پلفریج ہے, کرپشن ہے. اب پارلیمنٹ کو کیا اس کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ 8 سال پارلیمنٹ میں مجھے بتائیں, ایک دفعہ انہوں نے سوائٹ ٹیکس ایمنسٹیز دے کے چوروں کو فائدہ کروانا اور ایمانداری کو ٹیکس کرنا, انہوں نے کیا کیا پارلیمنٹ میں؟ سیکنڈ چیز ہے کرپشن. 12 ارب کی دن کی کرپشن ہے. کیا کیا انہوں نے کرپشن کے لیکن خلاف؟ نہیں ایک منٹ ٹھہر جانا. جب آپ اتنی ریولوشنری سوچ ہے تو پھر why do you draw salaries? You say we're protesting, ہم تب تک ڈرا نہیں کرتے, سیلری نہیں لیں گے ہم. اس وقت ہم پارلیمنٹ چھوڑ نہیں رہے, ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. پروٹیسٹ کیوں کر رہے تھے؟ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے تھے کہ 22 پارٹیز نے کہا الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. ہم کہتے تھے انویسٹیگیشن کرو, نہیں کر رہے تھے کیونکہ سب نے مل کے کی تھی ریگنگ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جواب دہ ہے آئین کے مطابق, وہ جواب نہیں دے رہا. پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آئین پرائم منسٹر جرم ثابت ہو گئے ہیں پیناما میں, جواب نہیں دے رہا. مجھے ایک منٹ ٹھہر جا, سنیں میری بات. ڈیوڈ کیمرون نے کیوں جا کے پارلیمنٹ میں اپنی صفائی پیش کی تھی؟ برٹش پارلیمنٹ پہ بیسڈ ہے نا, کیونکہ وہ وہاں قانون چلنا ہی نہیں تھا, پارلیمنٹ چل ہی نہیں تھی جب تک وہ جواب نہ دیتا. یہاں 8 مہینے سے جواب نہیں دے رہا, اور جواب دیتا تو جھوٹ بولتا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سٹیٹس کو کا حصہ بن جائیں
اور ہم سب ڈبل شاہ بن جائیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ جمہوریت آگے جا رہی ہے، ہم جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہت شکریہ فار ٹاکنگ ٹو فوکس ود فائزہ۔ اس وقت ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے، اور ہم نے پاناما سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں بات کی۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو فوکس ود فائزہ۔ اللہ حافظ۔